अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर में बारिश के बाद जमा पानी में बिजली की तारें गिर गईं, 2 शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सख्त इजहार बरहमी, जिम्मेदारों का तयन करने के लिए आबिद शेर अली को लाहौर पहुंचने का हुक्म। दारोगा वाला में डंपर की रिक्शे और मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जहां बहक 2 जख्मी। बुरासा का एहतजाज। सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात का मामला आज हल हो जाएगा। लतीफ खोसा की आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चौधरी निसार ने वजीर आजम बनने के लिए आर्मी चीफ की तस्वीर वाले बैनर्स लगवाए। पंजाब में दूध की नहरें नहीं बह रही, जराइम के अड्डे कायम हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के भी इल्जामात। लड़ाई कराने और टांगे खींचने वाले नाकाम होंगे, साद रफीक का मुखालिफिन को जवाब। कहा सिस्टम ना चला तो हुकूमत के मुखालिफिन भी डूबेंगे। इमरान खान और बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर में जहरीली इंतखाबी मुहिम चलाई। अगर गालियां न बकते, झूठ न बोलते तो शायद 2 सीट्स और निकाल लेते। मुस्लिम लीग नून का राजा फारूक हैदर को वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाने का फैसला। तर्जुमान पीटीआई का 3 लाख वोट लेने का दावा झूठा निकला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 2,10,000 वोट मिले। नून लीग ने 7,39,185 और पीपल्स पार्टी ने 3,52,682 वोट लिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी, 1 और नौजवान जान से गया। शहदा की तादाद 56 हो गई। मकबूजा वादी में 17वें रोज भी कर्फ्यू। खुराक और दवाओं की किल्लत। सरताज अजीज सुषमा स्वराज के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर बरहम। कहा कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी करेंगे, भारतीय वजीर खारिजा नहीं। मकबूजा कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। कश्मीरी आज भी पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं। सिराजुल हक का रावलपिंडी में रैली से खिताब। शुरका के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। कराची में तहरीक इंसाफ का मोदी सरकार के खिलाफ जुलूस। पीपल्स पार्टी का आलमी बिरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ का दौरा ईरान। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में रॉ एजेंट कुलभूषण यादव के मामले पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। पाक भारत सरहदी फोर्सेस का सरबराही इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। कस्टम, इमिग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स के अफसरान भी शरीक होंगे। पैनामा लीक्स पर इलेक्शन क्यों नहीं किया? तहरीक इंसाफ का नैब हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज के लिए तैयार। पार्टी तर्जुमान का हुकूमत पर एहतजाज की राह में रुकावटें डालने का इल्जाम। कहा इश्तियाल अंगेजी की तो हालात के जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। इसहाक डार के खिलाफ नैब में पटिशन दायर करने का भी फैसला। वसीम अख्तर से तफ्तीश के लिए JIT बनाई जाए। SSP मलिर राव अनवर की आला पुलिस हुकाम से दरखास्त। कहा है कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर अमजद साबरी कत्ल केस जल्द हल करने के लिए पुरुम्मीद। कहा चंद गिरफ्तार अफराद से पूछताछ जारी है। तुर्बत में JUI के जिलाई अमीर और बेटा फायरिंग से जाँ बहक। अल्टीमेटम इजलास हिदायत सब बेकार। कराची में जगह जगह कचरे के अंबार बरकरार। गुज्जर नाले के अतराफ मकीनों को तजावुजात के खात्मे के लिए 24 घंटे की मोहलत। अहले इलाका कहते हैं बार बार गुलबर्ग में ही ऑपरेशन क्यों? दूसरे इलाके इंतजामिया को क्यों नजर नहीं आते? अब तक की खबर पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का एक्शन। सिविल अस्पताल सक्खर का हंगामी दौरा।
ناقص انتظامات پر اظہار برہمی، شاہ صاحب نے کی اپنے ہاتھوں سے صفائی، انتظامیہ کو شرم دلائی۔ ملتان میں جیالوں کی کھانے پر یلغار، پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن بدنظمی کا شکار، مقامی رہنما کو تقریر کی اجازت نہ ملنے پر ہلڑ بازی، یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود کی موجودگی۔ اور کراچی میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اختتام، بچے کل سے اسکول جانے کو تیار، کچھ اسکول 2 اگست سے کھلیں گے۔ چھٹی کے روز شہریوں کا ساحل پر رش رہا۔ لائنز کے بعد بلٹن کا آغاز کریں گے۔ لاہور میں بارش کے بعد جمع پانی میں بجلی کی تاریں گر گئیں، جس سے 2 شہری زندگی سے محروم ہو گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے عابد شیر علی کو لاہور پہنچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دیکھیے فرحان علی خان کی رپورٹ۔ لاہور کے علاقے گلیکسو ٹاؤن میں انم روڈ پر فیکٹری کی ملازمہ کمل اور عظیم چھٹی کر کے گھر واپس جا رہے تھے کہ اس دوران طوفانی بارش سے مین روڈ پر پانی کھڑا ہو گیا اور تیز ہواؤں کے باعث اچانک بجلی کی ہائی وولٹیج تار ٹوٹ کر بارش کے پانی میں آ گری۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واقعہ کی عکس بندی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ موٹر سائیکل سوار عظیم اور نشتر کالونی کی رہائشی کمل کو کرنٹ لگ گیا اور دونوں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئے۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد انتظامیہ تو حرکت میں آئی، مگر قاتل تار کو تاحال درست نہ کیا جا سکا۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کا پول تو کھل گیا۔ مونسون بارشوں کی پیش گوئی کے باوجود حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ طوفانی بارش کے بعد مین روڈ پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا، سڑک تالاب اور جھیل کا منظر پیش کرنے لگی اور ہوا کے تیز جھکڑوں سے تار ٹوٹ کر سڑک پر جمع پانی میں گر گئی۔ فیکٹری ملازمہ کمل کی لاش کو لواحقین سیالکوٹ لے گئے۔ پراپرٹی ڈیلر کا کہنا ہے کہ کمل کے اہل خانہ کرائے کا گھر بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کا سامان رات کو گیا ہے تو 1 ماہ پہلے انہوں نے یہ مکان لیا ہے، 1 مہینہ رہے ہیں۔ ٹوٹل ان کے افراد تھے 5 بیٹیاں تھیں، 1 ان کی امی تھی اور 1 ان کا بھائی تھا، 7 لوگ تھے ٹوٹل۔ وزیر اعظم نے وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی کو ہدایت کی ہے کہ وہ جائے حادثہ کا دورہ کریں اور ذمہ داروں کی فوری نشاندہی کی جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مجرمانہ غفلت کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اب تک کی خبر پر ایکشن میں آ گئے، سول ہسپتال کا دورہ کیا، مریضوں کی شکایات پر ہسپتال انتظامیہ پر خوب برسے۔ گندگی دیکھ کر خود ہی ایکس رے مشین پر جمی مٹی صاف کی۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اچانک سول ہسپتال سکر پہنچے۔ ہسپتال میں انتظامات بہتر نہ ہونے پر انتظامیہ پر برس پڑے۔ ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے نامناسب انتظامات پر قائد حزب اختلاف کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ایکس رے مشین پر لگی دھول مٹی کو خورشید شاہ نے ہاتھوں سے ہی صاف کر ڈالا۔ شاہ صاحب جب ہسپتال میں زیر علاج زخمی قیدی کے پاس پہنچے تو قیدی نے انہیں بتایا کہ پولیس نے مبینہ مقابلے میں اسے زخمی کیا، جس پر شاہ صاحب نے وہی عدالت لگا دی۔ خورشید شاہ نے ہسپتال سے سیاسی بینرز ہٹانے کی سختی سے ہدایت کرتے ہوئے کہا، ہر ہفتے ہسپتال کا دورہ کروں گا، انتظامیہ ہسپتال کی حالت زار بہتر بنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ وفاق اور پنجاب حکومت پر برس پڑے۔ دبئی میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر داخلہ چودھری نثار پر آرمی چیف کے حق میں بینرز لگوانے کا الزام دھر دیا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر آواز اٹھائی اور رینجرز اختیارات کا معاملہ آج حل ہونے کا اندیا بھی دے دیا۔ رینجرز کو اختیارات کب اور کتنے ملیں گے، کارروائی کرنے کی حدود کیا ہوگی، یہ تمام فیصلے آج رات ہونے جا رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ دبئی میں آصف زرداری سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس کرنے بیٹھے تو بتا دیا رینجرز کے قیام اور اختیارات کا معاملہ وزیر اعلیٰ سندھ کی مشاورت سے آج حل ہو جائے گا۔ اچھا کام کرنے پر رینجرز کو شاباش دی، ساتھ ہی پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ حدود و قیود میں انشاءاللہ آج اس مسئلے کو ہم حل ہو جائے گا چیف منسٹر صاحب کی مشاورت کے ساتھ، اور وہی اس کے سربراہ ہوں گے۔ پھر بھی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یقیناً رینجرز نے اچھا کام کیا ہے، کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بہتری آئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں پولیس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے
اصل مالک کی جس کی تعاون میں آئے ہیں اس کو تو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں اور کہیں جی جو تعاون کرنے آیا ہے اسی کا سارا کریڈٹ ہو گیا. آزاد کشمیر میں انتخابات شفاف نہ ہونے پر الزام لگانے کے بعد وفاق اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کو بھی خوب ہدف تنقید بنایا. کہا کہ پنجاب میں دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی بلکہ پنجاب جرائم کی اماج گاہ بن چکا ہے. وہاں رینجرز کا آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ سردار لطیف کھوسا نے وزیر داخلہ چودھری نثار پر الزام لگایا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے حق میں بینرز انہوں نے لگوائے. یہ بھی کہا کہ چودھری نثار صاحب زیادہ دھمکیاں نہ دیں، صبر کریں. لطیف کھوسا نے بتایا کہ پاناما لیکس پر نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے. ٹی او آرز کمیٹی میں حکومت کا موقف یہی تھا کہ وزیر اعظم کا نام نہیں آنا چاہیے. انہوں نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے کا مطالبہ بھی کیا. اور لطیف کھوسا کی تنقید اور الزامات پر بھلا خواجہ سعد رفیق کیسے چپ رہنے والے تھے؟ لاہور میں گئے تو تھے ریلوے منصوبے کا افتتاح کرنے، لیکن مخالفین کو کھری کھری سناتے رہے. کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کچھ کر رہی ہے، لڑائی کرانے والے ناکام رہیں گے. تفصیلات آپ کو دکھائیں گے عمار مظہر کی رپورٹ میں. لاہور میں گرو مانگٹ روڈ پر ریلوے کراسنگ انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی عادت پر خوب گرجے برسے. کہتے ہیں کہ کرپشن کرنے والا آصف زرداری کا صاحبزادہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھے. آصف زرداری کے دور حکومت میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا گیا؟ خواجہ سعد رفیق نے سابق صدر پرویز مشرف کو بدمست ہاتھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشرف اور زرداری دور میں 1 میگا واٹ بجلی بھی پیدا نہیں کی گئی. ٹانگیں نہیں کھینچو، ہم گرے تم ہمارے ساتھ گرو گے. مشرف کے ماشاء اللہ نے کیوں 5 چاند اکنامک کوریڈور شروع نہیں کیا؟ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، وہ تو بدمست ہاتھی تھا، لتاڑتا تھا پوری قوم کو. 1 میگا واٹ بجلی نہ زرداری صاحب پیدا کر سکے، نہ مشرف کی آمریت نے پیدا کی. وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ مٹھائیاں تقسیم کرنے کی باتیں کرنے والے فاتر العقل اس وقت آمریت کے دور میں عیش کر رہے تھے جب مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. سیاسی جماعتوں کے کچھ کھلاڑی ٹی او آرز کے نام پر پھندا تیار کرنا چاہتے ہیں. بعض سیاسی جماعتوں میں ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹی او آر کے نام پہ ایک پھندا تیار کرنا چاہتے ہیں. ان سب کو کنوے ہو جانا چاہیے کہ پاکستان ترکی تو نہیں ہے، لیکن پاکستان ضرور ہے. خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ٹانگیں کھینچنے والے ہوش کے ناخن لیں اور خیبر پی کے اور سندھ کی حالت سدھاریں. عمران خان نے آزاد کشمیر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کشمیری عوام نے مسلم لیگ نون پر سوچ سے زیادہ اعتماد کیا. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ رہے گا ہمارے ساتھ. کھول دیا وہ کیسے، یہ جانیے اس رپورٹ سے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات نعیم الحق نے گزشتہ روز اپنے سوشل میڈیا پر پیغام میں پی ٹی آئی کو 3,83,000 ووٹ ملنے کا دعویٰ کیا تھا. تاہم الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے جاری کردہ نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے 2,10,827 ووٹ حاصل کیے. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو مجموعی طور پر 7,39,185 ووٹ ملے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق سابق حکمران جماعت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب میں 3,52,682 ووٹ ہی حاصل کر سکی. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی جاری کردہ نتائج اور ترجمان پی ٹی آئی نعیم الحق کے گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں واضح تضاد سامنے آ گیا ہے. الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں ووٹ حاصل کرنے والی سب سے بڑی جماعت ہے، جبکہ پیپلز پارٹی دوسرے اور تحریک انصاف تیسرے نمبر پر رہی. مسلم کانفرنس نے 1,71,458 ووٹ حاصل کیے. آزاد کشمیر انتخابات میں شکست کے بعد تحریک انصاف کی قیادت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، جس کے بعد کیے گئے ٹویٹ میں 3,83,000 ووٹ لینے کا دعویٰ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ پی ٹی آئی ووٹوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر رہی ہے. مسلم لیگ نون نے راجہ فاروق حیدر کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری عبدالمجید نے انتخابات میں شکست پر مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی ہے. عمران خان کو جہانگیر ترین کے خلاف کی جانے والی ای میل بھی سامنے آ گئی ہے. مظفر آباد میں مسلم لیگ نون پارلیمانی پارٹی آزاد کشمیر کا اجلاس ہوا. اجلاس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تاہم حتمی فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف کریں گے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری عبدالمجید کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس ہوا. انتخابات میں شکست پر پارٹی قیادت پر سخت تنقید کی گئی، جس کے بعد چودھری عبدالمجید نے پارٹی صدارت سے مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی. انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پیپلز پارٹی
की जानिब से मुजफ्फराबाद ईवान सहाफत के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चौधरी अब्दुल मजीद की क़यादत में पार्टी के वुज़रा और कारकुनों की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए नारे लगाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जहांगीर तरीन और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के खिलाफ की जाने वाली ईमेल भी मंजर आम पर आ गई है। ईमेल पार्टी की पॉलिसी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर यासिर फयाज की जानिब से की गई। ईमेल में तहरीर किया गया कि आजाद कश्मीर इलेक्शन में उम्मीदवारों के चुनाव के तमाम फैसले जहांगीर तरीन और बैरिस्टर सुल्तान ने जाती पसंद पर किए। इमरान खान अहम वक्त पर लंदन चले गए। बैरून मुल्क दौरों के बजाय कोर कमेटी और कारकुनों को वक्त दें। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक।